2024 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के खिलाफ 59,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। कामयाब ऑपरेशंस के दौरान खवारिज समेत 925 दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। रवां साल इन ऑपरेशंस के दौरान 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को हलाक किया गया। 14 मतलूब दहशत गर्दों ने हथियार डालकर खुद को कौमी धारे में शामिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवां साल 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को तबाही से बचाया। आर्मी चीफ का दहशत गर्दों, खवारिज और सहूलतकारों के बारे में दो टोक मौक़िफ़ है। उनका मानना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशत गर्दाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। 2024 में सिफारती सतह पर भी अहम कामयाबियाँ मिली हैं। पाकिस्तान ने SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। रवां साल कई अहम ममालिक के सरबराहान ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी की गई है। इसी पर बात करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमर चीमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो जनरल साहब से बात करेंगे। पहले जनरल साहब फरमाइएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किए हैं और इन्हीं ऑपरेशंस की बदौलत अमन भी कायम हुआ है, तो देरपा अमन के लिए आने वाले साल में क्या करना होगा? जी देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक खसूसी हालात से गुजर रहा है, स्पेशली सिक्योरिटी डोमेन में और इकोनॉमिक डोमेन में। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी इंटरनल हमारी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है या जो स्टेबिलिटी चाहिए होती है वो उस वक्त हमें थोड़ी सी उसकी तरफ जाना होगा। बट एनीवेज जो सिक्योरिटी डोमेन है उसके बीच में ये जो फितना अल खवारिज, प्रॉक्सी वॉर, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इंडिया की तरफ से और हाइब्रिड वॉर, फिर अवाम की जो इस डिजिटल टेररिज्म के जरिए, डिजिटल वॉर के जरिए जो अवाम और अफवाज में नफरतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये जो खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है एक्सटर्नली और कुछ एलिमेंट्स इंटरनल हैं, तो ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। और पाकिस्तान की अफवाज की जहाँ तक बात है, आई थिंक इस साल भी और काफी अरसा से माजी में पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो कुर्बानियां देते आए हैं और इस साल तो बहुत फोकस्ड अप्रोच के साथ ऑपरेशन किए गए हैं। नंबर्स आप देख रहे होंगे, 60,000 से जायद ऑपरेशंस हैं, तकरीबन एवरी डे 169-70 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं और 1000 के करीब खवारिज को मारा गया है और कुर्बानियां भी बहुत है। तो खून से धो रही है सिक्योरिटी फोर्सेज इस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को, अपने खून की कुर्बानी के साथ सफाया किया जा रहा है इन खवारिज का, पाकिस्तान के दुश्मनों का। देखिए, एक मजबूत पाकिस्तान ही, एक महफूज पाकिस्तान ही, माफ कीजिएगा, एक महफूज पाकिस्तान ही एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखेगा। जब तक हम अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो कोई भी स्टेबिलिटी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को ये मैं क्रेडिट जरूर दूंगा कि उन्होंने इस प्रोट्रैक्टेड वॉर में, जो एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर है, जिसका एक एंड स्टेट जो हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके बीच में अपनी अफवाज का मोराल हाई रखना, उनको मेंटेन रखना, उनको वॉर के लिए तैयार रखना हर वक्त इतनी कुर्बानियों के बावजूद, ये क्रेडिट जरूर जाता है। बिल्कुल, ये क्रेडिट जरूर जाता है। जनरल जाहिद महमूद साहब साथ ही रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा आपकी तरफ भी मैं आता हूं, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब आपकी तरफ भी मैं आता हूं। कमर चीमा साहब पहले आप ये फरमाइएगा कि 59,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि अफवाज पाकिस्तान किस कदर मुतहर्रिक है सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर कि मुल्क में किसी तरीके से अमन कायम हो सके। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की अवाम ये मिल के इन दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, कोई भी फौज जो है अवाम की मदद के बगैर नहीं लड़ सकती और पाकिस्तान की अवाम का जो सपोर्ट है वो फौज के साथ होने की वजह से इन ऑपरेशंस में हमेशा कामयाबियां मिलती हैं। सो ये जो तासुर अमूमन दिया जाता है कि जी अवाम किसी और पेज पे है और रियासत किसी और पेज पे है, ये बिल्कुल एक गलत तासुर है। जिन जिन इलाकों में ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ पे अवाम, वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो पाक फौज के साथ खड़े हैं और इन फितना अल खारिज के खिलाफ एक महाज जो पाक फौज का और पाकिस्तान की रियासत का उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि
یہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں ان میں کامیابیاں مل رہی ہیں. ہم نے ٹف میسج دیا افغانستان کو, جس طرح اگلے دن آرمی چیف نے کی اسٹیٹمنٹ تھی جو کہ DGSPR بول رہے تھے کہ ہر ایک پاکستانی کی جو جان ہے وہ افغانستان سے جو مقدم ہے. سو ایک پاکستانی کو بچانے کے لیے پاکستان کی ریاست بڑا کام کر رہی ہے. یہ ہمیں جو ہم لوگ اپنے گھروں میں ہیٹرز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ بارڈر کے اوپر کس قدر مشکل سچویشن ہے, LOC کے اوپر کس قدر مشکل سچویشن ہے, صحراؤں میں کس قدر مشکل سچویشن ہے, ہواؤں میں کتنا مشکل پاکستان کی ایئر فورس کام کر رہی ہے اور باقی ادارے کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, کراچی ہو, کوئی بھی علاقہ ہو, پاکستان کی فوج اس میں جو فتنہ الخارج ہے اس کے خلاف جو دو ٹوک ایک جو موقف بھی رکھتے ہیں ہم اور محاذ بھی کھولا ہوا. اور سب سے بڑھ کے جو اس وقت چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو ملٹری ڈپلومیسی جنرل عاصم منیر کے دور میں جس کے بہت زیادہ فوائد ہوئے اور پرٹیکولرلی اس میں جو فورن انویسٹمنٹس پاکستان میں آئی ہیں, پرٹیکولرلی ہمارے جو بردرلی اسلامک کنٹریز ہیں انہوں نے اس میں ہماری لیڈرشپ کے اوپر بڑا اعتماد کیا ہے. اینڈ دین ابو آل کشمیر ہو یا غزہ ہو, جنرل عاصم منیر یونائیٹڈ نیشنز میں بھی گئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اپنا جو موقف ہے پاکستان کا اس کو ایک کلیئر انداز میں دنیا کو پیش کیا ہے, دنیا کے سامنے کلیئر انداز میں اپنا موقف پیش کیا ہے جنرل عاصم منیر نے. ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. پاک فوج کی کامیابیوں کو جو 2024 میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں 59,000 سے زائد, ان کامیابیوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاک فوج کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت سال 2024 میں بہت کامیابیاں اور بلکہ بے مثال خدمات بھی ہیں اور کامیابی بھی ہیں. خارج دہشت گردوں کے لیے ریاست پاکستان کی واضح پالیسی کی بدولت رواں سال آپریشنز اہم کامیابیاں حاصل کی گئی. 2024 کے دوران مجموعی طور پر پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے تقریباً 59,775 آپریشن کیے اور کامیاب آپریشن کیے. ان کامیاب آپریشن کے دوران 925 دہشت گرد اور برچور خوارش کو باطل جہنم کیا گیا. دہشت گردی کی جاسوس اور نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 169 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہر روز کیے گئے. اب یہ دیکھیں گے کس تندرستی سے اور پروفیشنل طریقے سے ہماری مسلح افواج ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں. اور اس میں ان آپریشن کے دوران میں 73 جو تھے انتہائی مطلوب جو دہشت گرد تھے ان کو مارا گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ 14 دہشت گرد جو تھے وہ انہوں نے ہتھیار ڈالے اور وہ آ کے اس کے بعد وہ قومی ادارے میں شامل ہوئے. ریاست کی بہترین حکمتیں امنی کے باعث ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آدمی کی دہشت گردوں خوارج اور ان کے سازوکاروں کے بارے میں واضح اور دو ٹوک فیصلہ رکھتے ہیں, مطلب اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جی بالکل. ہر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. جنرل صاحب زاہد محمود صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ تاثر عموماً یہ دیا جاتا ہے لوگوں کی جانب سے کہ عوام کسی اور پیج پر ہے اور ریاست کسی اور پیج پر ہے, تو گمراہ کن پروپیگنڈا, فیک نیوز اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. فوج پاکستان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس تاثر کو رد کیا جائے؟ جی دیکھیے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب میں ہائبرڈ وار کی ہم بات کرتے ہیں, ہائبرڈ وار کا یہ ایک پرونگ ہے. پروپیگنڈا وار ہائبرڈ وار کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور اس کو بائی ڈیزائن اٹ از ناٹ کہ ایک دم ہو رہا ہے یا کچھ سیگمنٹس کر رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل اور ہمارے کچھ ڈومیسٹک لوگ مل کے انفارچونیٹلی اس کو مل کے ایک کمپین چلائی جا رہی ہے. دیکھیں نا, ایک آدھ انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے بیچ میں فوج ڈپلائیڈ ہے سیکیورٹی کے لیے. میں اسلام آباد انسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا پروٹیسٹ تھا, پولیٹیکل پروٹیسٹ تھا. لیکن ابھی وہ پروٹیسٹ جاری ہے تو کچھ ایسی پکچر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, کچھ فیک ویڈیوز ڈالی جا رہی ہے. وہاں پہ ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ 200-250 انفارچونیٹلی بتا دی جاتی ہے اور 12-13 گھنٹے یہ نیریٹو, یہ ایجنڈا ایک طریقے سے پھیلایا جاتا ہے. اس میں چونکہ ابھی ورژن سرکاری ورژنز نہیں آ رہی, ریئلٹی نہیں پتا, گرے میں چیزوں کو رکھا گیا اور اس کے اوپر اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ آج وہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سچ ہے تو اس کو سچ بنا دیا جائے. تو اٹ از اے کمپلیٹ پلانڈ منوور اگینسٹ پاکستان. ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ ان کی افواج ان کی سیکیورٹی کی ضامن نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف کام کر رہی ہیں. تو
وہ دیکھیں نا پاکستان کو اب کنونشنل موڈ میں تو نہ انڈیا نہ کوئی اور ملک وارفیئر میں پاکستان کو شکست نہیں دے سکا، کیونکہ پاکستان نے میچنگ رسپانس دیا، ہر اسکلیشن لیڈر پہ پاکستان ان کو میچ کیا، رادر اس سے اوپر گیا ہے۔ اگر انہوں نے انکرجنز کی ہیں پاکستان میں انڈیا نے، تو پاکستان دن 11 بجے they went across the line اور انہوں نے ٹارگٹ لاک کی ہے۔ اگر انہوں نے 5 دھماکے کیے ہیں تو ہم نے 8 دھماکے کیے، تو اس میں اب جب دیکھا کہ اس کو ہم بیٹ نہیں کر رہے تو اس کو ہائبرڈ وار کے ذریعے پاکستان کو شکست دی جائے، کمزور کیا جائے، امپلوڈ کیا جائے، امپلوژن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں سبسیڈینٹ پاکستان بنانے کے لیے۔ لیکن اور اس کا بیسٹ چیز یہی ہے کہ عوام میں اور افواج میں نفرت پیدا کی جائے، کیونکہ یہ بیسک سٹرکچر ہے امن اور وار کا، تو اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی ہول آف اے نیشن اپروچ جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی، ہمارے سیاسی، ہمارے سماجی، ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ریاست جب تک مضبوط نہیں ہوگی تو ہمارا کوئی ادارہ، کوئی سیاسی جماعت کچھ بھی فنکشن نہیں کر سکیں گے۔ اپنے آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو آپ نے انوائرمنٹ کرنی ہے، آپ نے اگر کوئی سماجی کام کرنا ہے تو آپ کو انوائرمنٹ چاہیے، اگر آپ نے ڈیفینس سیکورٹی کرنی ہے تو آپ کو انوائرمنٹ چاہیے۔ تو اٹ از اے ٹو وے ٹریفک، جب ہم کریں گے تو ہول آف نیشن اپروچ کی طرف جائیں گے۔ تو ہم نے پہلے پاکستان کو محفوظ کریں گے تو تب ہی ہمارے پروسیس کے ذریعے پاکستان مضبوط ہوگا۔ بالکل درست بات ہے، اور اس کے لیے ریاست کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، پہلے دہشت گردوں کو لگام ڈالی، اس محاذ پر پاکستان کو شاندار کامیابیاں ملی ہیں جس کی ہم ڈیٹیلز بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں، جبکہ دوسرے فیز جو بڑا انتہائی اہم ہے کہ اسٹیبلٹی لے کر آنے کے لیے غیر ملکی سفارتکاروں کو پاکستان میں لانا، یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ SCO کانفرنس کا انعقاد کرنا، اس کو آپ اس کامیابی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ بھارت مسلسل ایک کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جائے، اور ہوا یہ کہ بھارت کے ہی منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ڈاکٹر جے شنکر کو پاکستان آنا پڑا۔ سو وہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کوئی کانفرنس نہ ہو، کوئی لیڈر نہ ہو، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے سارک کو ایک ڈس فنکشنل فورم بنا دیا۔ اس کے اوپر بھی اب پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ ایسی کوشش کی جائے تاکہ یہ جو انڈیا نے ہوسٹیج بنا دیا ہے تمام خطے کے ممالک کو کہ وہ آپس میں کوآپریٹ نہیں کر سکتے۔ سو میرا خیال ہے کہ جو SCO کانفرنس ہوئی تھی اس سے دنیا کے لیڈرز کا پاکستان آنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی، ایک میسج گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بھی ملٹی لیٹرل فورمز کا حصہ ہے اور ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو SIFC کی وجہ سے جو بہت ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو آرمی چیف جہاں جاتے ہیں ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے انگیج کرتے ہیں ان ممالک کو کہ وہ آئیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اور 1 ونڈو آپریشن رکھا ہوا ہے کہ آئیں انویسٹمنٹ کریں، آپ کو ہر طرح کی جو سپورٹ ہے وہ دی جائے گی، اور جتنی بھی ریڈ ٹیپزم ہے اس کو ختم کیا گیا۔ اور اس کو ظاہری بات ہے فوج اور حکومت جو ہے وہ مل کے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اس ملک کے اندر دوبارہ ترقی جو ہے اس کو ایک مومنٹم دینا ہے۔ یہ ریسنٹلی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اکانومی جو ہے وہ تھوڑی ہماری ہلی جلی، لیکن آپ دیکھیں کہ دوبارہ ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تمام ٹھیک جا رہے ہیں، اور IMF بھی اس کو سراہ رہا ہے۔ سو IMF سے دیکھیں قرضہ لینا بھی ایک بہت بڑا، جیسے ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہوتا ہے، ایک فائنینشیل ایشو بھی ہوتا ہے۔ سو پاکستان کی جو گلوبل پولیٹیکل اینڈ جو فائنینشیل الائنمنٹ تھی انتہائی ٹھیک تھی کہ چائنا بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، عرب ممالک بھی پاکستان کے دوست ممالک بھی ساتھ کھڑے ہوئے۔ سو اس میں ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اس نے کافی زیادہ کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جب دنیا پاکستان آتی ہے تو آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی بہتر پرفارم کرنا شروع کر جاتی ہے، آپ کے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بھی بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو ہم نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا کہ یہ، اور دین آپ کو پتا ہے کہ ایک کمپین چلی جی کہ فارن ریمیٹنس نہ آئے، تو فارن ریمیٹنس اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ سو اس وقت جو جتنا پیسہ باہر سے آ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ اب پیسہ یہ آتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ ملک ترقی کرے گا۔ سو جو ہمارے بہن بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ابراڈ، وہ مڈل ایسٹ میں ہوں، جہاں بھی دنیا کے اندر ہوں، وہ ایک بڑی تعداد میں پیسہ بھیج رہے ہیں، بیکاز ان کو پتا ہے کہ پراپرٹی میں دوبارہ بوم آ رہا ہے اور بہت سارے سیکٹرز میں بوم آ رہا ہے، انڈسٹری میں بوم آ رہا ہے۔
چائنیز کے ساتھ ہماری انویسٹمنٹس ہیں، ریئل اس میں جی جو منرل سیکٹر میں ہماری دوبارہ جو انویسٹمنٹس ہیں اس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ بات تو یہی ہے کہ مثبت اقدامات پاکستان کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں اور انہی اقدامات کی وجہ سے دنیا پاکستان پر بھروسہ کر رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ افغانستان سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں، کوشش ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا جائے، سفارتی سطح پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے. نئے سال میں کیا افغان عبوری حکومت کو یہ عزم نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو؟ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین کے ازانہ دہشت گردی پر بہت ہی تحفظات ہیں جو آدمی چیز کا بارحق ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگلا سال 2025 میں افغان انٹرم گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو، پاکستان سے تعلقات اچھے کریں، دو ہمسایہ ملک مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں. اور ہم امید یہ بھی کرتے ہیں افغانستان میں انٹرم پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی، اس کے بعد ہیومن رائٹس کی وائلیشن ختم ہوں گی اور وہاں سے تمام دہشت آرگنائزیشن کو افغان انٹرم گورنمنٹ اپنے ملک سے نکال دے گی. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. سیکنڈ دیکھیں، اس میں نیشنل لاجسٹک سیل جو ہمارے NLC نے بہت کامیابی حاصل کی، انہوں نے چین، رشیا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارت کو اور فروغ دیا ہے اور اس میں بہت کنٹریبیوشنز کیے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے.